भारत की जानी मुसलमानों की एक मकबूल पार्टी जिसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम से जाना जाता है, उस पर पाबंदी आयद की गई है। ये पार्टी जो है बिल्कुल आरएसएस तर्ज पर है। आरएस तर्ज पर नहीं है, ये अपना हक छीनने पर यकीन रखती है। आरएसएस तो जुल्म के ऊपर चल रही है ना, उसकी फिलॉसफी चाणक्य फिलॉसफी है, जुल्म की फिलॉसफी है। सांप की पूजा करो, हाथी की पूजा करो, बंदर को सलाम करो, उनकी वो वाली फिलॉसफी है। इसमें वही फर्क है जो जंग और जहाद में फर्क होता है, इसमें वही फर्क है जो सलीब में और इस्लाम में फर्क है। आरएसएस के कायदीन की आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करते थे। जो आंख उठती थी उसे समझाते थे कि तुम बाज ना आए तो ये आंख निकाल दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त का जो ग्रोह है वो सरगर्म है। गुलामों की एक और तरह की तिजारत। यहाँ से गुलाम बनाने के लिए लोगों को नौकरी का, कारोबार का, तालीम का झांसा देकर उन मुल्कों में बुलवाया जाता है। उन मुल्कों में बुलाकर पहले ऑपरेट किया जाता है, गुर्दे निकाले जाते हैं, आंखें निकाली जाती हैं, दूसरे अज़ा निकाले जाते हैं, वो इंतहाई महंगे दामों बेचे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, बात करते हैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजिया निगार जनाब डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं मखदूम अदील अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। अदील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, आज एक ऐसी पार्टी के हवाले से बात करने लगा कि यकीनन लिखने पढ़ने वालों के लिए तो शायद ये नई ना हो, लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं उनके लिए ये नहीं है, और इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की है। तो रिसेंटली भारत की जानिब से एक मुसलमानों की एक मकबूल पार्टी जिसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम से जाना जाता है, उस पर पाबंदी आयद की गई है, और ये पार्टी जो है बिल्कुल आरएसएस तर्ज पर है। आरएस तर्ज पर नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, नज़रियाती तौर पर ठीक है कि ये अपना हक छीनने पर यकीन रखती है, यूँ कह लें आप। जबकि आरएसएस तो जुल्म के ऊपर चल रही है ना, उसकी फिलॉसफी चाणक्य फिलॉसफी है, जुल्म की फिलॉसफी है। सांप की पूजा करो, हाथी की पूजा करो, बंदर को सलाम करो, उनकी वो वाली फिलॉसफी है। जबकि ये अपने हकूक़ की बात करते हैं, हुर्रियत की बात करते हैं। अगर कोई आपके हकूक़ छीनता है तो छीनने वाले के हाथ को काटने की बात करते हैं। तो इनकी फ़िलॉसफी को सेम नहीं कहा जा सकता। इसमें वही फ़र्क है जो जंग और जहाद में फ़र्क होता है, इसमें वही फ़र्क है जो सलीब में और इस्लाम में फ़र्क है। दिस इज़ नंबर वन थिंग। दूसरा, आपने कहा कई लोगों को इसका पता भी नहीं था, मुझे भी रिसर्च की तो पता चला, लेकिन एक्चुअली ये इंतहाई मकबूल और मुतहर्रक तंजीम है। अगर ये मकबूल ना होती, मुतहर्रक ना होती, इंडिया और आरएसएस के मज़मूम अज़ाइम के रास्ते में रुकावट ना होती, तो इस पर पाबंदी भी ना लगाई जाती, बल्कि इसके अकाबरीन को सरकारी इजलासों में बुलाया जाता। इन्हें दरबारों के और वो दरगाहों के और जो हिंदुओं के मंदिर होते हैं और जो सिखों के गुरुद्वारे होते हैं, सब जगह पर इनसे वो इफ्तिताह करवाए जाते हैं। इनके सरों पे टोपियाँ बांध के तस्वीरें बनाई जाती। इत्तेहाद बैनुल मज़ाहब के नाम पर इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसा बदकिस्मती से हम में से कुछ लोगों को इस्तेमाल किया गया। तो इंडिया में उस वक़्त जब बड़े बड़े अकाबरीन, बड़े बड़े सियासी अकाबरीन, बड़े बड़े हुर्रियत पसंद जो ख़ुद को कहते थे, वो भारतीय चाल में आ गए, भारतीय दाव में आ गए, और उनके दामे फ़रेब में आके वो हाथ उठा बैठे। वहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो मुजाहिदाना, वो ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही थी, बल्कि कर रही है, जो इस वक्त इंडिया में मौजूद हर मुसलमान को, हर तंजीम को करना चाहिए। अगर अब इसकी बात करें क़याम की, तो ये 2006 में अमल में आती है। अब 2006 से लेकर आज तक देख रही थी 15-16 साल हो गए। ये लगभग 3 जमातें थी उस वक्त जिन्होंने मिलकर इसका एक इत्तेहाद बनाया थी, उन्होंने मिलकर यकजा होकर एक प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने का फैसला किया। इससे बड़ी तंजीम थी केरला की नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, और ये भी रद्द-ए-अमल था। बाबरी मस्जिद जब शहीद की गई तो वो उसका रिएक्शन तो आना था ना कहीं पे, ये जमात उसका रिएक्शन थी। इनका केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में काफ़ी जोर है। अच्छा, अब आप जिस वजह से आरएसएस से मिला रहे थे इसे, उसके लिए गालिबन आपने ये तशबीह इसलिए इस्तेमाल की कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मिलता जुलता था। अब देखिए, बात ठीक है आपकी, इनका अपना झंडा, इनका अपना यूनिफॉर्म, इनके हज़ारों कैडर्स, ये हज़ारों मुसलमानों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत दे रहे थे, मार्शल आर्ट्स की तरबियत दे रहे थे। जैसा आरएसएस वाले डंडा चलाना सिखाते हैं, वो तलवार चलाना सिखाते हैं, नेज़ा चलाना सिखाते हैं, कि मुसलमानों को किस तरीके से तहत एक करना है, उसकी बाकायदा तरबियत दी जाती है। उन्हें खून के अंदर नहलाया जाता है ताकि उनका खौफ ख़त्म हो। खून उनके अंदर वहशी और हैवानी जज्बात को पैदा करता है ना, आरएसएस का ये एजेंडा है। जबकि ये तंजीम सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट्स, झंडा, यूनिफॉर्म, मुख्तलिफ कैडेट्स के साथ काम कर रही थी। यूँ समझिए कि सेमी मिलिट्री कह लें, अगर नॉट द मिलिट्री बट सेमी मिलिट्री टाइप तंजीम थी, और डरते नहीं थे।
یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا کہ یہ RSS کے قائدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات کرتے تھے. جو آنکھ اٹھتی تھی اسے سمجھاتے تھے کہ تم باز نہ آئے تو یہ آنکھ نکال دی جائے گی. جو ہاتھ اٹھتا تھا اسے ایک مرتبہ روکتے تھے اور پھر بتاتے تھے کہ تم باز نہ آئے تو یہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگر آپ ان کے قائدین کے بیانات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے صاحب بصیرت لوگ تھے اور کس جرت اور استقامت کے ساتھ انڈیا میں رہتے ہوئے انڈین فاشسٹ افراد کو منہ توڑ جواب دیتے تھے. ان پر شدید کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، ان پر پابندیاں لگائی گئی، ان کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، تشدد کیا گیا، کچھ کو ماورائے عدالت مارا بھی گیا ہوگا. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انڈیا میں اب مسلمانوں پر مزید سختی آنے والی ہے، کیونکہ وہ واحد تنظیم جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتی تھی، وہ واحد تنظیم جسے وہ ہندو بنیاں اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا، انہوں نے اسے بند کر دیا، پابندی لگا دی، لوگوں کو اٹھا لیا، انہیں مختلف جگہوں پر منتشر کر دیا. تو یہ انتشار جو ہے یہ دوبارہ ان کے فائدے میں استعمال ہوگا، کئی مسلمانوں کو مزید مارا جائے گا، اٹھایا جائے گا، کمر توڑی جائے گی. وہ جب بار بار کہتے ہیں کہ انڈیا ہندوستان میں مسلم کشی کی باقاعدہ منظم مہم شروع کرنے جا رہا ہے، اور یہ در حقیقت اس نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گیا. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، مسلمان جب کوئی اس طرح کی تنظیم بناتے ہیں، تحریک نام رکھتے ہیں، تحریک اللہ اکبر، تحریک فلانی، پاپولر فرنٹ آف انڈیا، کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ مسلمانوں کی تنظیم اور اس قدر منظم تنظیم. بالکل، جیسے حدیث نبوی ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، تو ہم نے دیکھا ہند میں جو اس وقت اسلامیہ ہند کی جو تنظیمیں ہیں، ندوۃ العلماء، جمعیت علماء ہند اور رضا اکیڈمی اور دیگر اس نوعیت کی تنظیمیں، انقلاب اسلامی پارٹی، تحفظ اسلام پارٹی، تو پاپولر فرنٹ اگر آپ دیکھیں یہ نام بھی انقلابی نام ہے، اور نام ہمیں جوڑتا ہے فلسطین سے. فلسطین کی ایک مزاحمتی تحریک تھی پاپولر لبریشن فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین، تو وہ ایک مزاحمتی تحریک تھی، اس کا نام بھی پاپولر فرنٹ تھا. اس میں ایک بڑی مشہور ہائی جیکر بھی تھی، لیلا خالد بڑی مشہور ہائی جیکر تھی. جی بالکل. تو اس سے 3 مرتبہ پلاسٹک سرجری کی اپنی ہولیا بدل کے جاتی تھی وہ بار بار. ایگزیکٹلی بالکل، سیونی پر حملہ کرنے کے لیے 3 بار اس نے اپنا پورا وہ پلاسٹک سرجری سے اپنا پورا گیٹ اپ چینج کرتی تھی، پھر نئے چہرے نئے اور ایک ساتھ دوبارہ حملہ ور ہوتی. جہاز تک ہائی جیک کی اس خاتون نے، سلام ہے اس خاتون کو. بے شک بے شک. تو پاپولر فرنٹ کا نام ہمیں اس ایک فلسطینیوں کی انقلابی تنظیم کی یاد دلاتا ہے. دوسرا آپ ان کا سٹرکچر دیکھیں، آپ نے بات کی تھی RSS کی، تو یقیناً دہشت گردی کے تو کسی کارروائی میں ملوث نہیں ہے. جس طرح RSS کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہ حلف لے رہے ہوتے ہیں گرو گرام میں، نوئیڈا میں، دوسرے شہروں میں کہ مسلمانوں کی بچوں کو مار دو، ان کی مسلمان عورتوں کے حمل گرا دو، ان کو کنورٹ کر دو. آج تک آپ ایک بھی ویڈیو نہیں دکھا سکی انڈین گورنمنٹ اس کی کہ جس میں PFI کے لیڈروں نے یہ کہا ہو، یا ٹیررزم کی بات کی ہو، یا بم دھماکوں کو آن کیا ہو، یا حتیٰ کہ جہاد کی بات کی ہو انڈیا میں. ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ جب مسلمان تنظیمیں اخوت اور بھائی چارے کے نام پر غلامی کو ایکسیپٹ کر رہی تھیں، ہندوتوا کی غلامی کو قبول کر رہی تھیں، یہ لوگ اسی سطح پر جا کر ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ریڈ کر کے ان کا جواب دے رہے تھے. کیڈرز کے جواب میں کیڈرز، سیلف ڈیفنس کے نام پر جو تربیت دی جاتی تھی، انہوں نے بھی وہی تربیت شروع کی. اور پھر جو جنوبی ریاستیں ہیں، شمالی ہند میں ہم دیکھتے ہیں کہ موب لنچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. جو جنوبی ریاستیں ہیں کرناٹکا، کیرل وغیرہ، وہاں پہ موب لنچنگ اور نفرت عمومی طور پہ کم ہے مسلمانوں سے، جو ساؤتھ اسٹیٹ جنہیں کہا جاتا ہے انڈیا کی، تو وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی. اور اب اس پر پابندی اس لیے لگی، آپ نے کہا مشہور نہیں تھی. مشہور اس لیے نہیں تھی، وہ اپنا نام چاہتے ہی نہیں تھے، وہ کام پر یقین رکھتے تھے، وہ نام کے نام پر چندے لینے پر یقین نہیں رکھتے تھے. وہ ہر شعبہ زندگی میں اپنے لوگ ایسے پیدا کر رہے تھے جن کا فائدہ امت مسلمہ کو ہو، اسلامیہ نے ہند کو ہو، مگر ان پر پابندی لگائی ہے اور بہت ہی شدید کریک ڈاؤن کیا ہے. 15 ریاستوں میں انڈیا کی ایک ساتھ کریک ڈاؤن ہوا ہے. جو نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے NIA انڈیا کی، مودی کی جو خاص انٹیلیجنس ایجنسی ہے، 15 اسٹیٹس میں ایک ساتھ کریک ڈاؤن ہوئے، ہزاروں کارکن پکڑے گئے، 100 سے زیادہ لیڈر گرفتار ہو گئے. اور وہ سب ان پر کسی پہ ٹاڈا لگا دیا، کسی پوڈا لگا دیا، جو کالے قوانین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے دہشت گردی کے، وہ لگا دیے. اور اس پہ آپ دیکھیں کس طرح سکوت آ رہی ہے. جمعیت علماء ہند سب سے بڑی جماعت برصغیر کی، لاکھوں علماء اس کے ساتھ ہیں، سید حسین احمد مدنی کی میراث ہے، فلاں کی میراث ہے، ایک بیان جاری نہیں کیا. مکمل سکوت آ رہی ہے. ندوۃ العلماء سید سلمان ندوی کی یاد دلاتی ہے ہمیں، بڑے بڑے اکابر پیدا کیے، ایک بیان اس کے خلاف جاری نہیں کیا. اویسی صاحب کی جو پارٹی ہے مجلس اتحاد بین المسلمین، انہوں نے بھی صرف ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنے پہ اتفاق کیا، مگر دیکھیں ایک ایک کر کے سب مریں گے. آج PFI پہ پابندی لگی ہے تو کل کو ان کی جو مدرسے ہیں جو یوگی کے راج میں، ان کے دارالعلوم دیوبند بھی ادھر ہے، رضا اکیڈمی بھی ادھر ہے، بریلی شریف بھی ادھر ہے، تمام ادھر ہی ہیں نا جو اسلامی مرکز ہیں، وہ UP میں ہی ہیں، تو یہ سب تباہ و برباد ہوں گے. اچھا مخدوم صاحب، میں جاننا چاہ رہا ہوں، پروگرام سے پہلے آپ ایک ویڈیو بھی مجھے دکھا رہے تھے کہ وہ ویڈیو تو نہیں ان کے بین کا باعث بنی؟ نہیں، اس طرح کی آپ اگر ویڈیوز دیکھیں گے نا، یہ بچہ مائنر تھا، 18 سال سے کم عمر تھا،
پھر بچے نے انفرادی سزا پہ نعرے لگائے. ٹھیک ہے, پھر یہ پورا ایک جلسہ جا رہا تھا, مگر اس بچے کے ہاتھ میں مائک تو نہیں تھا. بچہ چھوٹا سا 13-14 سال اس کی عمر تھی, کندھے پہ چڑھا ہوا ہے. اب بچہ تھا بولتا ہوا جا رہا تھا, کسی نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی مجیب. اس کے باوجود یہ بچہ گرفتار ہوا. یہ بچہ انڈر اریسٹ رہا. اب مجھے اس کا سٹیٹس نہیں معلوم کیونکہ مائنر تھا, 18 سال سے کم عمر تھا, تو مائٹ بھی رہا ہو گیا, مگر یہ گرفتار ہوا تھا. اسے کسٹڈی میں لیا گیا تھا کیرل میں. تو اب آپ یہ دیکھیں, چلیں ایک یہ ویڈیو ہو گئی, مگر جو ہندوتوا کے مین لیڈرز سرے عام برسرے عام اون کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے قتل کیے, جو اسام میں مسلمانوں کی لاشوں کو مار کے ان پر ناچتے ہیں, کودتے ہیں, جو قسمیں کھاتے ہیں گیتا پر ہاتھ رکھ کے ہم مسلمانوں کو نام و نشان مٹا دیں گے. اگر آپ نے بالفرض ان پہ ایکشن لیا تو پھر ان پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ اصل بات یہ ہے کہ آخری دیوار تھی مسلمانوں کے سیلف ڈیفینس کی, جسے گرا دیا گیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کا جو گروہ ہے وہ سرگرم ہے, اور جو مظلوم مسلمانوں کو مغربی ممالک میں بسنے کا خواب دکھا کر ان کے اعضاء نکال لیتے ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ جی, خبریں تو یہ کافی عرصے سے سن رہے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ ریومرز ہیں, لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے, اکا دکا واقعہ ہوگا اسے ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا جا رہا ہے. اب مجیب, اگر یو این آفیشیلی اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے تو اس سے کئی مزید پہلو بھی سامنے آتے ہیں. دیکھیں, ایک تو غلاموں کی تجارت کی بات ہوتی تھی, غلاموں سے برے سلوک کی بات ہوتی تھی. ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ یہ انہی کا تحفہ تھا اور آج بھی وہاں پہ ویسے ہی رائج ہے. اگرچہ امریکہ میں کالوں کو کچھ حقوق مل گئے, اگرچہ یورپ میں کالوں کو کچھ حقوق مل گئے, مگر آج بھی آفیشیلی جو مرضی ہو مگر پریکٹیکلی وہ ان کے برابر نہیں ہے. اب یہ جو معاملہ ہوا اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ غلاموں کی ایک اور طرح کی تجارت. اب یہاں سے غلام بنانے کے لیے لوگوں کو نوکری کا, کاروبار کا, تعلیم کا جھانسا دے کر ان ملکوں میں بلوایا جاتا ہے. ان ملکوں میں بلا کر انہیں پہلے آپریٹ کیا جاتا ہے, گردے نکالے جاتے ہیں, آنکھیں نکالی جاتی ہیں, دوسرے اعضاء نکالے جاتے ہیں, وہ انتہائی مہنگے داموں بیچے جاتے ہیں. تو انہیں بطور غلام بلایا گیا, بیچ دیا. اگر آپ دیکھیں کہ یو این کی رپورٹ کے مطابق جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, یو این باقاعدہ طور پر خبردار کرتا ہے کہ بلیک مارکیٹ میں ایک کڈنی کی قیمت لگ بھگ $2,62,000 ہے, یعنی $250,000 سے زیادہ. انسانی دل کی قیمت $1,19,000 ہے, لیور آپ کا $1,57,000 ہے. یعنی اب یہ $1 ملین انڈسٹری ہے, سنگین انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. یعنی ایک انسان جو جیتا جاگتا ہے وہ کئی کروڑ روپے کا, بلکہ بعض صورتوں میں اربوں روپے تک کا ہو سکتا ہے. مخدوم صاحب, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بالکل ینگ بندے کو دیکھا, کوئی 20-21 سال کا ہوگا, تو وہ رو رہا تھا اور پیسے مانگ رہا تھا. وہ کام کاج کی عادت نہیں ہوتی, فقیر تھا. تو میں نے اسے اس وقت یہ والی بات کہی, میں نے اسے کہا کہ تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, تیری آنکھیں دونوں جو ہیں یہ کہ 50-60 لاکھ کی ہوں گی, تیرا دل 1-1.5 کروڑ روپے کا ہوگا, تیرے گردے اتنے کے ہوں گے, تو اپنی ذات میں ہو کہ 10-20 کروڑ کا تو ویسے ہی ہے, تو اپنے آپ کو پہچان تو صحیح. تو اسے تو میری بات پہچان نہ سکا. یہ جو پوری دنیا میں جو تاجر موجود ہیں انسانی اعضاء کے, انہوں نے پہچان لیا, انہوں نے ایک نئی مارکیٹ کریٹ کر دی. اس سے پہلے بھی, اس انکشاف سے پہلے بھی بیرون ملک سے لوگ انڈیا, پاکستان, سری لنکا آیا کرتے تھے ٹرانسپلانٹ کے لیے. یہاں پہ لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ان کے جسمانی اعضاء خریدے جاتے, ٹرانسپلانٹ کیے جاتے اور وہ لے جاتے. لیکن وہ عمل تھا, اگرچہ وہ بھی مکروہ تھا, مگر وہ عمومی طور پر رضامندی سے ہوتا تھا. کسی آدمی نے ترس کر, جس سری لنکا میں سب سے زیادہ آنکھیں عطیہ وہاں کی جاتی ہیں, ایک آدمی نے رضامندی سے دے دیا, اس نے مجبوری سے دے دیا, اس نے بیچ دیا, پیسے لے کے بیچ دیا, مگر اس کا کنسنٹ تو شامل تھا نا اس میں, اگرچہ وہ غیر قانونی تھا وہ بھی, مگر کنسنٹ شامل تھا بیچنے والے کا. اس صورت میں تو وہ اپنی جان سے بھی جاتا ہے, وہ پڑھنے کے لیے گیا تھا, وہ نوکری کے لیے گیا تھا. اب یہی وہ ممالک ہیں جنہوں نے پہلے تمام مسلم دنیا میں جنگیں برپا کی, لاکھوں لوگوں کو شہید کیا, عورتوں کو بانجھ بنایا, پھر انہوں نے ویکسینیشن کے نام پر جو بیماریاں پھیلائیں وہ آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد جو انہوں نے آپ کو ہائیبریڈ فوڈ دینا شروع کی جس سے آپ کی اوسط عمر کم ہونا شروع ہو گئی, وہ دوائیوں کی ریئیکشن در ریئیکشن اس سے آپ کی عمر کم ہوئی. اب رہی سے کسر جو رہ گئی تھی انہوں نے اس صورت میں پوری کرنی شروع کر دی کہ لوگوں سے ان کے اعضاء بھی چھیننے شروع کر دیں. در حقیقت یہ انسان نہیں ہے, یہ بھیڑیے ہیں. مغرب کا چہرہ ہمارے ہر پروگرام میں بے نقاب ہوتا ہے اور ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ گندا, گھناؤنا اور گھٹیا نکلتا ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, اقوام متحدہ رپورٹ تو جاری کرتا ہے لیکن ان کے پاس پورا سسٹم اویلیبل ہے, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ انہیں ریٹس تک پتہ ہیں کہ کس ریٹ میں, ہر چیز کا پتہ ہے, ریٹ بھی پتہ انہیں. کارروائی اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ ان کی آنکھیں نیلی ہیں, جو ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں, ان کی جو جلد ہے وہ سرخ اور سفید ہے, نیلی آنکھیں, بال بھورے ہیں ان کے, دراز قد ہے ان کے, اور یہ انگلش بولتے ہیں یا اسپینش بولتے ہیں, فرینچ بولتے ہیں یا اٹیلین بولتے ہیں, اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. کارروائی ہوتی ہے اردو کے خلاف,
عربی بولنے والے کے خلاف, ہندی بولنے والے کے خلاف, پنجابی بولنے والے کے خلاف, یا کوئی اس طرح کی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز جنہیں کہا جاتا ہے اس کی زبان بولنے کے خلاف. یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ نہ صرف غیر قانونی طور پر لے جا رہے ہیں جھانسا دے کر, بلکہ ان کا ٹارگٹ کون ہے؟ مجیب ان کا ٹارگٹ ہے مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ جہاں پہ انہوں نے جنگیں برپا کی, ڈاکٹر صاحب نے کہا, لاکھوں لوگ مارے. اب وہاں پہ کیونکہ غربت ہے, تباہ حالی ہے, خانہ جنگی ہے, وہاں سے لوگ ہر سال انگلش چینل عبور کرتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں. تو وہاں سے لوگ چوز کرتے ہیں جو انہیں صحت مند توانا نظر آتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جی ہم آپ کے کاغذات وغیرہ بنواتے ہیں, فلاں کمپنی میں آپ کو گارڈ کی نوکری, فلاں کمپنی میں آپ کو ایز اے الیکٹریشین یا وٹ ایور سو آن یہ بھرتی کرتے ہیں. ان کے کاغذات تیار ہوتے ہیں, وہ یورپ جاتے ہیں اور وہ بڑے خواب لے کے جاتے ہیں. یہاں پہ ایک اور میرے ذہن میں بات آ رہی ہے, سوری ٹو کٹ پلیز. آپ نے گزشتہ چند مہینوں میں یا ایک سال میں ایسی خبریں دیکھی ہوں گی کہ باہر سے گوری شادی کرنے پاکستان پہنچ گئی. دیر از اے میسج کہ یہ بھی ایک ٹریپ ہو سکتا ہے. ہمارے وہ تمام جوان جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 60 سال کی گوری کا دل میرے پر آ گیا, یہ 40 سال کی لڑکی امریکہ میں سارا کچھ چھوڑ کے میرے 22 سال کے لڑکی, وہ ہمیشہ انتہائی ینگ لڑکے پر ہی عاشق کیوں ہوتی ہیں. دس از اے پاسبلٹی کہ یہاں سے لے جانے کے بعد جو ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام سب تک جانا چاہیے کہ اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہیں. اور یہ تو ہوا بھی, جو ہماری خاص کر مسیح خواتین تھی پنجاب کی اور پاکستان کی, ان سے چائنیز شادی کر کے جاتے تھے, اور مسلمان خواتین بھی تھی, کئی چائنیز مسلمان ہوتے تھے, کلمہ پڑھ کے لے گئے, شادی کر کے مسلمانوں نے بیاہ دیا. ادھر جا کے جو گھنونا کام سے کروایا جاتا تھا وہ یہاں پہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, ان سے دھندا کروایا جاتا تھا. تو اسی طرح یہاں پہ مڈل ایسٹ سے لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ قتل کر دیتے ہیں. جب دل نکال لیا, گردہ نکال لیا, لیور نکال لیا, پھر بندے کے پاس رہ کیا گیا؟ ایک ایک اعضا جسم کو نکال کے بیچتے ہیں. اقوام متحدہ بتا رہا ہے, خبردار کر رہا ہے, مگر ایکشن نہیں لے رہا. یہ علمی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ایران میں گزشتہ دنوں حکومت کے خلاف شدید ترین احتجاج جو ہے وہ سامنے آیا ہے, تو کیا یہ نئے انقلاب ایران کی نوید ہے؟ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ ہوا کیوں, اور کیا صرف یہی ایک احتجاج ہے یا کچھ اور بھی ایسے واقعات ہیں جن کے اوپر نظر ڈالنے کی پابندی ہے. پہلے اس احتجاج کی بات کریں جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا, کیوں ہوا, نیا انقلاب ایران بن سکتا ہے کہ یہ نہیں. تو اس کا آغاز 22 سالہ کرد نژاد لڑکی تھی, اس کا نام اگر میں صحیح پروناؤنس کر سکوں تو یہ مہسا امینی میرے پاس لکھا ہوا ہے. یہ اپنے بھائی کے ساتھ سفر کر رہی تھی. تو ایران میں ایک اخلاقی پولیس ہے جو آپ کے کپڑے شپڑے اور دوسرے معاملات کو دیکھتی ہے. تو اخلاقی پولیس جو تھی انہوں نے اسے صحیح طریقے سے سکارف نہ لینے کی پیداش میں حراست میں لیا, تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ مر گئی. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس نے سکارف صحیح نہیں لیا, اسے حراست میں لے لیا. چلو ٹھیک ہے, اسے جو ان کا ہوگا 2 درے لگا دیے, 2 کوڑے لگا دیے, جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا, اس سے موت تو واقع نہیں ہو سکتی. یہ موت واقع ہونا جو ہے نا, یہ اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ, فلیش پوائنٹ ثابت ہوا. اس کے نتیجے میں عاطف شاہ کئی سالوں سے پک رہا تھا, وہ پھوٹ پڑا. وہ جو لاوا اندر جو پک رہا ہوتا ہے نا, وہ یکدم تو نہیں ہوتا, وہ اندر کئی سالوں سے پنپ رہا ہوتا ہے, پھر یکدم وہ پھٹ پڑتا ہے. تو وہ لاوا پھٹ پڑا. اس کے نتیجے میں مقامی آبادی, پورے ایران کی عورتیں, مختلف لوگ مختلف جگہوں سے سامنے آ گئے. انہوں نے احتجاج کیے, سڑکیں جلائیں, املاک جلائیں, حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے سکارف اتار پھینکے, کچھ عورتوں نے اپنے سر کے بال تک مونڈ ڈالے. اس احتجاج کو مغرب میں بہت زیادہ کوریج دی گئی, مگر اس کے ساتھ کوئی مرکزی قیادت انوالو نہیں ہے. یہ عوامی غصہ ہے, عوامی نفرت ہے. عوام جو دبے ہوئے تھے, ان کا غیظ جو تھا وہ اس خاص موقع پر سامنے آ گیا, پھٹ پڑے وہ. لیکن کسی بھی ہجوم کو جب تک قیادت میسر نہ ہو وہ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. یہاں پر ایک پرابلم ہے. لیکن ایک چیز آپ بھول گئے, مغربی میڈیا بھی بھول گیا, ہمارے عوام بھی بھول گئے, وہ یہ ہے کہ یہ مظاہرے سب کو یاد ہیں, آپ کو بھی یاد ہیں, مجھے بھی یاد ہیں. یہ مظاہرے پورے کے پورے ویسٹ میں بھی دکھائے جا رہے ہیں. کیوں دکھائے جا رہے ہیں؟ کہ عورتوں نے اپنے سکارف اتار کے پھینک دیے, تو مغرب کے لیے تو بڑی کمال کی بات ہو گئی ہے, یہ دکھایا جا رہا ہے. مگر دوسری طرف ایران کے شہر زہدان میں ایرانی فوجیوں نے وہاں کی جامع مسجد پر حملہ کیا, 40 کے قریب نمازی شہید کیے, جس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. زہدان کے شہر جامع دارالعلوم زہدان کے ڈائریکٹر اور مکی مسجد کے خطیب شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید اسماعیلی زہی کی شہادت کی اطلاعات ہیں. نیٹ کے اس کے بارے میں انفارمیشن جو سوشل میڈیا کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ موجود ہیں, مگر مغربی میڈیا چپ ہے, ہمارا میڈیا چپ ہے. وہ لوگ جو ایران کی ہر بات کو اچھا کہتے ہیں وہ بھی چپ ہیں, جو ایران کی ہر بات کو برا کہتے ہیں وہ بھی چپ ہیں. مگر کمال کی بات ہے کہ دونوں سائڈ چپ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ مغربی میڈیا بھی کوریج نہیں دے رہا. لیکن اب معاملے کے دونوں رخ آپ کے سامنے آ گئے کہ ایک طرف مرکزی قیادت موجود ہے تو وہ جس خبر کو روکنا چاہتی ہے وہ روک دیتی ہے, دبا دیتی ہے, اور پورا میڈیا بھی چپ ہو جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف جب عورتوں کے سر سے پردے اتارنے کی بات آتی ہے, مرکزی قیادت بھی نہیں ہے مگر وہ بین الاقوامی ایجنڈے کو سپورٹ کرتی ہے, تو پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, یہ تو بالکل پاکستانی لبرلز والی بات ہوگی کہ کسی مدرسے پہ کوئی حملہ ہو گیا, کسی مدرسے کے مولوی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا, تو تب تو کیا کہتے ہیں یہ لبرل خواتین, لبرل لوگ, موم بتی مافیا نہیں آتی.
لیکن اگر اسی طرح کوئی اور واقعہ ہو جائے تو یہ فوراً سے میدان عمل میں آ جاتے ہیں. بالکل مجیب، آپ کے میں بات کی تائید کرتا ہوں، یہ بالکل ایسا ہی ہے، دو رخی ہو رہی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں اور مظاہرے سامراج نہیں کروا رہا. یہاں کا جو ایران نواز لوبی ہے وہ ان مظاہروں کو سامراج سے جوڑ رہی ہے، وہ ایک مقامی رد عمل ہے اور مظاہرے دم توڑ جائیں گے چند دنوں میں، کیونکہ سر نے بالکل صحیح کہا، کوئی مرکزی قیادت، کوئی جو منصوبہ ساز موجود نہیں ہے جو مظاہروں کو آگے لے کے چلیں، ان مظاہروں کو وسط ان کی پھیلائیں اور ان پہ کنٹرول کی طرف جائیں، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک احتجاج ہے، ایک لاوا ہے، پھٹا احتجاج ہوا اور بے دریک فائرنگ ہو رہی ہے. سینکڑوں جو مظاہرین ہیں جن میں بے شمار خواتین، مرد اور بچے شامل ہیں وہ جان بحق ہو چکے ہیں. مگر دوسری طرف جامعہ مسجد پہ حملہ جمعے کی نماز کے وقت، شیخ الاسلام کی شہادت کی اطلاعات، اور کوئی نہیں بولتا اس پہ، نہ اپنے بولتے ہیں نہ پرائے بولتے ہیں. تو اصل المیہ یہ ہے کہ ہمیں تو نام لینے کو تیار نہیں ہے، دوسرے بھی تو نہیں بولتے، دوسرے بھی نہیں اور آپ نے بھی سوال پوچھا، دیکھیں آپ کو بھی نہیں معلوم تھا اس. بالکل مجھے نہیں چھپایا گیا نا، چھپا دی کی باتیں چھپایا جاتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اگرچہ ایران کی باتوں کو چھپایا جاتا ہے، افغانستان کی بات کر لیتے ہیں کہ 1 سال سے زائد ہو گیا طالبان حکومت وہاں پر قائم ہے، لیکن امن و امان کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا. آئے روز بم دھماکے. گزشتہ روز ایک تعلیمی ادارے میں حملہ ہوا، 29 کے قریب جو طلباء و طالبات ہیں ان کی شہادت کی اطلاعات ہیں، اور افسوسناک واقعہ یہ. تو امارت اسلامیہ کی اس کارکردگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ 29 نہیں، غالباً 19 افراد جو ہیں وہ اس میں جان سے گزر گئے، پہلی بات تو یہ. دوسرا جو آپ نے کہا، غالباً پھر اشرف غنی کا یا حامد کرزئی کا دور آپ کے لیے آئیڈیل ہوگا کہ اس دور میں یہ ہو رہا ہے تو اس دور میں یہ نہیں ہوتا تھا. آپ کمپیریٹیولی دیکھیں کہ اس دور میں ڈیلی کیجولیٹیز کتنی تھیں، بم دھماکے کتنے تھے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کا عالم کیا تھا، اور کیا بتدریج وہ کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ وہ زخمی گیدڑ ہے جو اس وقت اپنا زخم چاٹ رہا ہے، اس سے اپنی شکست ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ اس شکست نے امریکہ کی سپر پاور کی سیٹ کو شیک کر دیا. اس کے اپنے ساتھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یو آر نو مور اے سپر پاور. اب وہ اپنا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے، اپنے زخم بھی چاٹ رہا ہے، انتہائی متعصب بھی ہے. وہاں پہ اس نے داعش کا افریت بھی اسی نے لا کے کھڑا کیا. ٹی ٹی پی کو سپورٹ امریکی لوگ ہی دے رہے ہیں. اگر راہ وہاں پہ آج بھی موجود ہے، جس کا آپ کئی مواقع پہ ایون سپورٹس کے میدانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ راہ نے کس حد تک وہاں پر کام کیا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا کام موجود ہے. تو پھر اس حالت میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ طالبان آج بھی، یا طالبان کا نام نہ لیں آپ، یوں کہہ لیں امارت اسلامیہ افغانستان آج بھی حالت جنگ میں ہے، مگر اس وقت وہ اندر جو موجود نقب زن موجود ہے وہ ان کے اوپر حملہ آور ہے. اب گزشتہ دنوں جن 19 افراد کی ہلاکت کی ہم تک خبریں پہنچی ہیں، یہ بھی لے لیں. اس سے پہلے ایک مسجد میں بھی دھماکہ ہوئے، بڑے قائد شہید ہوئے. ایمن الظواہری کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا ایک پروگرام میں کہ ان کے ساتھ بھی معاملہ جو ہوا. آپ گزشتہ پورے 1 سال میں دیکھ لیں کہ 1 سال میں ٹوٹل کتنا جانی نقصان ہوا، کتنا مالی نقصان ہوا. اس کے بعد دنیا کے کسی بھی ملک سے کمپیئر کر لیں، کیا پاکستان میں اس سے کم ہوا، کہ انڈیا میں اس سے کم ہوا، کیا بنگلہ دیش میں اس سے کم ہوا؟ امریکہ پورا تو چھوڑیں، امریکہ کی ایک ریاست کو لے کے اس سے کمپیئر کر لیں کہ کیا امریکہ کی ایک ریاست میں، کسی بھی ایک ریاست میں اس سے زیادہ کیجولیٹی ہیں یا نہیں؟ جواب ہوگا کہ ہیں. لیکن ہمیں افغانستان میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ایسے بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ امارت اسلامیہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ دشمن بھی تو موجود ہے. تو دشمن اپنا کام کر رہا ہے، امارت اسلامیہ کے جو محافظ ہیں، نگہبان ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ابھی 1 سال ہوا ہے، انہیں سنبھلنے میں وقت لگے گا. ان کے اپنے ان کا ساتھ نہیں دے رہے. اکانومی کریش کرنے کی کوشش کی گئی، ان سے جو ہیومن پوٹینشیل تھا وہ ڈرین آؤٹ کیا گیا، پورے ملکوں میں، پوری دنیا کے ملکوں میں پھیلا دیا گیا تاکہ ان کے ہاں ایک ڈیفیسٹ ہو جائے، پروفیشنل لوگ باقی نہ رہیں، حکومت ناکام ہو جائے. ہر طریقے سے شیٹر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ہر مسئلے سے نکلتے رہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی وہ نکال چکیں گے، کیونکہ شمالی اتحاد کی کمر بھی ٹوٹ گئی ہے. داعش کے کئی لیڈر مارے جا چکے ہیں، ٹی ٹی پی کو انہوں نے محدود کر دیا ہوا ہے، بہت حد تک قابو پا چکے ہیں، اور مجھے اچھا گمان ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مخدوم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یہ تھا بین الاقوامی منظرنامہ جس پر ہم نے بات کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.